अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम नाज़रीन और सामईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान सैयद अब्बास रज़ा नकवी और हम इदारा स्पिरिचुअल एक्टिविटी के ज़ेर एहतमाम बीबी की विलादत के अयाम से एक बार दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन और बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में बीबी की विलादत की मुनासबत से हदिया तबरीक अर्ज़ करते हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है खातूने कामिल। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं वो हौज़ा इल्मिया कुम के मारूफ़ शख्सियत और मारूफ़ उस्ताद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ज़ाहिर अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं क़िबला? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएँ आपकी। शुक्रिया क़िबला कि आपने हमारे इदारे के लिए वक़्त दिया। क़िबला आज जो है वो हम आपके तवस्सुत से खुद इस खातूने कामिल को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को खुद बीबी का एक ख़ानदानी तारुफ़ अगर करवा दें तो? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत शुक्रगुज़ार हैं आपके भी कि आपने मौका फ़राहम किया है अपने इदारे की तरफ जज़ाकल्लाह से क़िबला। कि इस अहम मौज़ू पर गुफ्तगू कर सकें। जैसा कि जानते हैं हमारे मोमिनीन भी और आप भी इसी सूरत हाल को देख कर ही ये इक़दामात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया इस वक्त एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है कि जहाँ पर बुराई सबसे ज़्यादा बयान की जा रही है और अच्छाई बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही है क़िबला। तो सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी दीनी एतबार से वर्क किया जाए और एक्टिव हुआ जाए उतना ज़्यादा कम है। कम है। तो बहरहाल इस एतबार से आपके इदारे स्पिरिचुअल एक्टिविटी को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस हवाले से कि वो एक ऐसा जज़ाकल्लाह क़िबला। कदम उठा रहे हैं कि जो आज के दौर की ज़रूरत है बेशक। और जवानों के लिए ये इंतहाई अहम एक प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है अगर इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो सपोर्ट किया जाए। इंशाल्लाह हम तो आपके साथ हैं सपोर्ट के लिए, तो नाज़रीन भी सलामत इंशाल्लाह रहें क़िबला। ज़रूर आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और आपकी आवाज़, आपकी पैगाम, मैसेज जो हैं वो हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह। ख़ुब जिस बीबी के हवाले से गुफ्तगू करनी है, आप यूँ समझें कि कायनात की अफ़ज़ल तरीन शख्सियात में से एक अहम तरीन शख्सियत जनाब बीबी दो आलम हैं। बेशक। यानी अगर हम पैगंबर ख़त्मी मर्तबत और अली अलैहिस्सलाम इनको अभी जो है वो मद्देनज़र ना रखें फ़ज़ीलत के इस लाइन के अंदर जो शख्सियात की मौजूद हैं, तो आप कह सकते हैं कि अफ़ज़ल तरीन शख्सियत जनाब सैयदा सैयदा सलामुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा अलैहा। है। जब फ़ज़ीलत को देखा जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ज़ीलत का मियार जहाँ हस्बी होता है वहाँ पर नसबी एतबार से भी देखा जाता है और जब हम नसब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते हैं तो आली तरीन नसब इनका है। बेशक। जनाब हाशिम से ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है, अगरचे इससे पहले भी जो नसब का सिलसिला मौजूद है, लेकिन जनाब हाशिम से ही इसका जो है वो आगाज़ करते हैं। और बेटी किसकी हैं? हज़रत ख़ातमुल अंबिया नबीय्यीन की, अल्लाहुम्मा कि सल्लि जो अला मुहम्मद व अला इस कायनात की खिलकत की गायत है, बेशक। जिसकी खातिर इस पूरी कायनात को खल्क़ किया है, ये उनकी बेटी हैं। बेशक। अब अगर नस्बी एतबार से फ़ज़ीलत बयान की जाए तो मेरा ख़्याल में यही जुमला काफ़ी है जो पैगंबर ने बीबी के बारे में फ़रमाया था कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। टुकड़ा है। इस फ़ज़ीलत को अगर आप देखें तो आप यूँ समझ सकते हैं कि बीबी के और कोई फ़ज़ाइल बयान ना भी होते, तो तमाम फ़ज़ाइल का समंदर जो है फ़क़त इस बज़अतुम मिन्नी के अंदर मौजूद है। सही। और इसको एक अहले सुन्नत आलिम भी जो हैं वो मुतवज्जे हुए और उन्होंने इस मतलब को बयान किया है। आलूसी अहले सुन्नत के एक मारूफ आलिम दीन अपनी किताब तफ़सीर रूहुल मआनी के अंदर बीबी के ऊपर जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ये जुमले अदा करते हैं। अब ये वही नसबी उनके ख़ानदानी एतबार से ही बहस होती है
کہ ان فاطمۃ البتول افضل النساء المتقدمات والمتاخرات، صحیح۔ کہ بی بی دو عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہا تمام متقدمات جو گزر چکی جی جی، خواتین اور جو بعد میں آئیں گی آنے ان والی سب خواتین، سے افضل ترین جو ہے وہ بی بی دو عالم ہے۔ دلیل سبحان کیا ہے جناب آلوسی آپ کی؟ من حیث انہا بضعۃ رسول اللہ، ماشاء دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ جگر کا اللہ، ٹکڑا ہیں، جگر کا بضعہ ٹکڑا ہیں۔ بعض اوقات ہم اس کو بضعۃ منی اس کو ایک محاورے کے طور پر لیتے ہیں، صاحب کہتے ہیں کہ میری اولاد میری جگر کا ٹکڑا ہے، ہے جی، اس کو ہم محاورے میں لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو بی بی کے بارے میں کہا گیا ہے یہ ان کی فضیلت ہے حقیقی اور وجودی، یعنی وہ وجود پیغمبر کا حصہ ہیں، اسی کی طرف وہ ناظر ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے جناب آلوسی فرماتے ہیں کہ ھذا سائغ علی القول بنبوت مریم ایضا، ایک بحث موجود ہے کہ جناب مریم جو ہیں وہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، یہ ایک جی جی، بحث ہے۔ تاریخ میں، کیوں بحث پڑ چلی یہ؟ چونکہ جناب مریم کے اوپر جناب جبرائیل آئے تھے جی جی، ان خبر دینے کے لیے، جیسے جناب حضرت مریم کا قصہ موجود ہے۔ تاریخ کی کتب میں موجود ہے جی جی، کہ خود قرآن کے اندر جو ہے وہ آیات کے اندر اس بات کا فتمثل لہا بشرا سویا، جی، جناب جبرائیل آتے ہیں اور بشر کی شکل میں آتے ہیں، تو کلام ہوا جناب جبرائیل کا۔ تو اب یہاں بحث ہوتا ہے کہ جناب جبرائیل تو نبیوں کے اوپر آتے ہیں، تو ایک بحث چھڑ گئی یہاں پر کہ اب جناب مریم نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں۔ اکثر بلکہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اتفاق رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب مریم نبی نہیں ہے، جناب جی، جبرائیل اگرچہ ان کے پاس آئے ہیں اور لیکن وہ کلام نبی کیا ہے، نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر احتمال دے بھی دیا جائے کہ جناب مریم جو ہیں وہ نبی ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ پھر بھی مریم سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک اہل سنت عالم بضعۃ منی سے فضیلت کو کس طریقے سے سمجھ رہا ہے، دلیل دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیا دلیل ہے کہ میں جناب مریم کو اگر احتمال مان بھی لیا جائے کہ جناب مریم جو ہیں وہ نبی تھیں پھر بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ افضل ہیں۔ دلیل کیا بنتی ہے آپ کی؟ اذ البضعیۃ من روح الوجود، کیونکہ وہ سبحان اللہ، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ بضعیت کس سے ہے؟ اس کا کہ جو وجود کی روح ہے، اذ البضعیۃ من روح الوجود وجود، وسید کل موجود، تمام موجودات کے تمام سید و موجودات کے سردار سید و سردار کی جگر کا کا ٹکڑا ٹکڑا ہے، ہے، وجود کا حصہ ہے۔ تو جب وہ تمام کائنات سے افضل ہے تو پھر بی بی دو عالم جو ہیں وہ بھی پھر افضل تمام شخصیت ہے۔ کائنات، تو یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ بی بی کا نسبی اعتبار سے بھی کیا فضیلت بنتی ہے۔ صحیح قبلہ، یہ تو خود بی بی کا جو ہے وہ ننیال ہو یا ددھیال ہو، خود حضرت ختیجہ کی طرف جی سے، جی، پھر ان کے والد، بالکل بالکل، اسی طرح رسول خدا کا اگر ہم پورا سلسلہ دیکھیں کہ جو آخر تک پہنچتا ہے تو خود بی بی دونوں اعتبار سے جو ہے وہ حسب کے بالکل ایسے لحاظ ہی سے جو ہے وہ پوری دنیا میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے، نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی قبلہ تھوڑا سا ہم نے حسب پہ بات کی، اب خود بی بی کی شان اور فضیلت کے اعتبار سے کچھ بی بی کے ایسے القابات کے جو خود بی بی کی شان کو مزید بڑھاتے ہوں۔ جی جی بالکل، یہ بھی اہم سوال ہے اور ہمارے میرے خیال میں تمام شیعہ جوان، شیعہ بچیاں، یعنی جو بھی شیعہ ہے کم جی سے جی، کم وہ بی بی کے بہت سارے مشہور القاب حفظ ہیں اس کو۔ بے شک، میں اس آپ کے سوال کے جواب میں امام صادق علیہ السلام کی اللہم جو ہے صلی وہ اللہ محمد وعلی محمد۔ روایت جو ہے وہ نقل کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ان لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ بی بی دو عالم کے 7 اسماء ہیں خدا کے صحیح، نزدیک، وہی القاب جی مراد ہیں جی، یہاں پر۔ کون کون سے ہیں؟ فاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ مبارک، والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والزہراء والطاہرہ۔ طاہر، اللہم یہ صلی 9 اسماء جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو اللہ ہیں کے، یہ وہ القاب ہیں ان کو، ہم ان کو صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں، ہم زکیہ، مرضیہ، محدثہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ان القاب کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں تو ہر ایک لقب جو ہے وہ ان کی ایک فضیلت کی عکاسی کر رہا ہے۔ مثلا آپ اگر فاطمہ
جو ایک نام بھی ہے ان کا، جی جی مثلا اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے روایات کے اندر آیا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بی بی دو عالم اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی، بچائیں گے. اور ایک وجہ جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ بی بی دو عالم جو ہیں ان کی معرفت کنہ معرفت تک بشر نہیں پہنچ سکتا، صحیح، اس وجہ مطلب سے ان کو معرفت فاطمہ کے کہا اس جاتا ہے، مقام پہ ہیں کہ بشر ادراک نہیں کر ادراک سکتے. نہیں کر سکے، اس مقام پر ہیں فضیلت کے کہ عقل بشری وہاں تک نہیں پہنچ نہیں سکتی ہے، اس وجہ ان کو فاطمہ کہتے ہیں. محدثہ، آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے جس سے کلام کرتے ہیں اس کو محدث کہا جاتا ہے، یہ محدثہ ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ آتے تھے اور ان سے ہم کلام ہوتے تھے. ہمارا تشیع کا ایک نظریہ ہے کہ ملائکہ غیر نبی پر بھی جو ہے وہ نازل ہو سکتے ہیں. ہیں. نبی کے اوپر جو جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے وحی لے کر آتے تھے. نبوت کا اور غیر نبی کا جو فرق پایا جاتا ہے وہ وحی تشریعی ہے، صحیح، یعنی اگر فرشتہ وحی لے کر آئے تو اسی کے اوپر لا سکتا ہے جو نبی جو ہے. نبی ہے. لیکن اگر فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں لیکن وحی وہاں پر نہیں پائی جاتی تو اس ملائکہ کے نازل ہونے سے وہ شخصیت نبی نہیں بنتی. تو لہٰذا ہمارے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے ائمہ کو، معصومین کو جو ہے وہ انبیاء سمجھتے ہیں، نبوت پس ختم نبوت کے یہ منکر ہیں، اس طرح کے وہ لوازمات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو تعریف آپ لوگوں کی غلط ہے، اگر تعریف درست ہوتی تو یہ والا اعتراض جو ہے وہ وارد نہ ہوتا. اسی طرح باقی القاب اگر ان سب کے اوپر گفتگو کی جائے میرے خیال میں کئی پوڈ کاسٹیں جو ہیں وہ چاہیے. قبلہ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ حسب اور نسب اور خود بی بی کی شان اور علم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک فضیلت جو ہے وہ ان کی بیان کی. ابھی جیسے کہ ہمارا خود ٹاپک بھی خاتون کامل ہے، تو خود یہ اسلام میں جو ہے وہ کمال کا معیار کیا ہے اور بی بی کس طرح سے جو ہے وہ اس کا مصداق ثابت ہوتی ہے؟ بالکل ایک اہم سوال ہے آج کل کے دور میں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، بہت زیادہ اہم سوال ہے، کیونکہ کمال طلبی، کمال کو چاہنا انسان کی فطرت میں، جی انسان کی فطرت میں ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کمال کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں باکمال نہیں بننا چاہتا، میں باکمال شخصیت، کمال کی طرف جائیں گے. مشکل کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے وہاں پر کہ جہاں ہم مصداق کے اندر، تشخیص کے اندر غلطی کر بیٹھتے ہیں. مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک باکمال زندگی، ایک باکمال اگر شخصیت بننا ہے تو آپ نے مال و دولت اکٹھی کرنی ہے. اگر تم مال دولت جو ہے اس کے مالک بن گئے تو ایک کمال کے مرحلے تک پہنچ جاؤ گے، معاشرے میں باکمال شخصیت شمار کیے جاؤ گے. یا مثلا جو ہے ایک بندہ آ کر کہے کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک باکمال شخصیت شمار ہوگی. بنگلہ ہو، گاڑی ہو. یا مثلا بعض افراد کہتے ہیں کہ جن کے تعلقات بڑے لوگوں سے ہوں زیادہ وہ باکمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہے. یا مثلا بعض افراد کمال جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے سے کٹ جاؤ بالکل اور مسلح کے اوپر بیٹھ جاؤ، دنیا داری سے کوئی خبر نہ ہو اور نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ معاشرے کا پتہ، فقط مسلح بیٹھ جائیں. یہ ایک کمال کی نشانی ہے، روبانیت کا نظریہ، روبانیت کی طرف جس چلے کو جاتے ہیں. اسلام جو ہے وہ تردید کرتا ہے. یہ جو ہے نا غلط فہمیاں ہیں کمال کے حوالے سے مصداق کی تشخیص میں. ورنہ کمال کو تو سب فطرتی طور پر چاہتے ہیں، فطرت میں رکھا ہے انسان کے اندر، تبھی تو وہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے. تو اب یہاں پر بحث یہ ہونی چاہیے کہ کمال حقیقت میں ہے کس چیز کے اندر، تاکہ پھر اس کے مطابق پرکھا جائے کہ باکمال شخصیت کون سی ہے. تو میں ساری بحث تو یہاں نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کو اگر ہم فلسفی انداز میں دیکھیں تب بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کو آیات اور روایات کے ذیل میں لے کر جائیں تب بھی اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری بحث موجود ہے. میں خلاصہ کرتے ہوئے ان ساری مباحث کو یہ بیان کروں گا کہ اگر آپ انسان کی حقیقت کو مد نظر رکھیں تو اگر آپ یہ مانتے ہوں کہ انسان فقط یہ مادی بدن ہے تو پھر جو دنیا کے طے شدہ معیارات ہیں کمال کے وہ ٹھیک تھے، صحیح، درست ہے. جی اگر مادی آپ مان لیں، مادی لحاظ سے کھانا پینا سونا جاگنا، مثلا یہ مال و دولت اکٹھی کرنا، یعنی اسی مادی زندگی کو سنوارنا، اسی کو بہتر بنانا، وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ کمال ہو جائے گا.
لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انسان نہ فقط مادی بدن ہے بلکہ ایک حقیقت الگ ہے کہ جو روح ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے اور وہ مجرد ہے، تو پھر یہاں پر معیار بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ میں بے بحثوں شک کو تیزی سے اسکپ کرتے ہوئے نتیجے کو فقط لینا چاہ رہا ہوں۔ تو جب وہ مجرد ہے تو اب یہاں پر کمال کا معیار بدل جائے گا، یعنی اب یہاں پر جو ہے نا ورلڈ ویو جو تبدیل ہوتا ہے جی جی وہاں پر معیارات بھی بدل جاتے ہیں۔ بالکل میرا ایسے ورلڈ ویو بدل گیا، میں انسان کو مادی نہیں سمجھتا، میں بالکل مجرد سمجھتا ہوں اس کو، تو اب وہاں میرا معیار جو ہے وہ فقط مال و دولت نہیں ہوگا، فقط اس زندگی کو سنوارنا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی اور چیز ہوگی کہ جو میری اصل ہے وہ کیا ہے، وہ روح ہے، اور روح مجرد ہے۔ قبلہ معذرت تھوڑا مجرد کو بھی اگر ہمارے ہاں ناظرین کے مجرد، لیے جی بیان بالکل، کر دیں گے مجرد مثلا یہ کہ جو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا ہے، جی جی مادی نہیں ہے، درست ہے، یہ مجرد ہے۔ مثال کے طور پہ روح یا اس طرح کی چیزیں جو جی جی مجرد ہوتی ہیں۔ بالکل، روح جو ہے اسی کو مجرد ہم مانتے ہیں۔ میں وہی عرض کیا نا کہ اگر ہم اس تفصیل میں گئے تو بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ اس کے اوپر اس کو سمجھانے کے لیے کافی حد تک جو ہے وہ مطالب موجود ہیں۔ مثلا مجرد کہا جاتا ہے نہ وہ زمان رکھتا ہے، نہ مکان نہ رکھتا مکان ہے، نہ رکھتا اشارہ کر سکتے ہیں اس کو۔ جی مثلا جی آپ اسی جس طرح علم ہے، علم کو آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہاں پہ ہے، نہیں نہیں ہے۔ کر سکتے بہرحال تو جب انسان کی حقیقت روح ہے اس کی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے پھر کمال کیا ہے۔ ہم پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ کمال قرب خداوندی حاصل کرنا ہے، کہ جو جتنا خدا کے قریب ہوگا وہ اتنا باکمال ہوگا۔ باقی آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں تب بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، جیسے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہدف خلقت یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، عبادت پروردگار کرنا ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے ہو نہیں سکتی ہے، تو ہمیں معرفت خداوندی حاصل حاصل کرنا ہے، کرنا ضروری تو قرب الہی جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون وہ شخصیات ہیں کہ جو قرب خداوندی میں جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں۔ تو ہمیں چند شخصیات جو معصومین کی نظر آتی ہیں، ان میں ایک بی بی دو عالم بھی ہے۔ صحیح یہ جو راستہ ہے نا، یہ راستہ، یہ کمال کا جو راستہ ہے، یہ مرد اور عورت کے ساتھ آپ کیوں فرق نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد ہوگا تو وہ یہ سفر طے کرے کہ کر سکتا ہے، خدا کے قریب ہو سکتا ہے، باکمال بن سکتا ہے، اگر عورت ہوئی تو وہ اس لیول تک نہیں جا جی سکتی۔ میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی جی جی تھا کہ کیا یہ جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے معاشرے میں ایک سائیکی بن چکی ہے کہ صرف اور صرف کمال کی طرف، عبادات کی طرف، یا جو ہے وہ روحانی لحاظ سے بلند مراتب پہ صرف مرد جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے، کہ جو خاتون ہے وہ جو ہے اس سفر میں تھوڑا پیچھے ہے یا ضعیف ہے؟ تو کیا واقعاً ایسا ہے کہ صرف اور صرف جو کمال ہے وہ مرد کے ساتھ مخصوص ہے، یا نہیں کہ ایک خاتون بھی جو ہے وہ کمال تک پہنچ جی جی سکتی ہے؟ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں تو یہ نتیجہ واضح ہو جاتا ہے کہ عورت ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سفر جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو خواتین بہت آگے نظر آتی ہیں، جیسے بی بی دو عالم ہے، جی جی جناب بے شک، مریم ہے، جناب مریم درست ہے، ہے، اور جناب آسیہ جناب ہیں۔ آسیہ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارے ہی اس خاندان عصمت کے اندر بی بی زینب سلام بی بی اللہ زینب علیہا ہیں، سلام اللہ علیہ، نام بہت سے لے اور لے ختم نہیں ہوتے، بے شک اور باکمال شخصیات ہیں یہ، اور کوئی بھی مرد ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، ایسی عظیم شخصیات ہیں۔ تو یہ راستہ جو ہے وہ کھلا ہے، اور انسان کی انسانیت کا معیار جو ہے وہ یہی قرب خداوندی ہے۔ صحیح کمال اصل میں یہ ہے۔ باقی جو چیزیں بحث ہو رہی ہوتی ہیں نا کہ مثلا مجھے نوکری کرنی ہے یا نہیں کرنی، جی جی مجھے صدر بننا ہے یا نہیں بننا، مجھے وزیر بننا ہے یا نہیں بننا، میری گواہی کو قبول کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، یہ سب جو ہیں وہ کمال نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ صحیح اسلام نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے، چونکہ یہ بھی ایک الگ بحث ہے، واقعاً ایام فاطمیہ کے اندر اس کے اوپر بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے آج کل کے معاشرے کے اندر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کو ہم فیمنزم سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں جی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا حقوق نسواں کا علم بردار سمجھتے ہیں جی اور مغرب سے ایک ایکویلٹی لہر کی شروع طرف ہوئی ہے جاتے اور ہیں، یہ ادھر سے مشرق شروع میں ہوتا بھی سرایت کر چکی ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آئے دن کیا ہے وہ مارچ، عورت مارچ جی وغیرہ جی ہوتا ہے، اس میں آ کر دیکھتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اشکال کیا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی مجھے جو ہے وہ نوکری نہیں کرنے دی جا رہی ہے، دیکھیں جی مثلا یوں کہا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو کہیں، مثلا ابھی گھر کے کام دیکھ لیں، جی اگر ایک عورت کو کہا جائے کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے بچے کو سنبھالنا ہے، گھر کے کام کوئی اور انجام دے دے گا، تو کوئی بھی گھر کی عورت جو ہے اس کو برا سمجھے گی؟
नहीं, सही वो बात। ये कहेगी, वो इतराज़ करेगी शौहर के ऊपर कि नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल आपके इक्वल हूँ, आपके बराबर हूँ, तो लिहाज़ा ये काम जो है वो मैं हतमन करूँगी। मैं किसी और के ऊपर जो है वो नहीं छोड़ सकती इसको। वो कहेंगे नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। वो फिर तारीफ़ भी करेंगे कि शौहर बहुत ही अच्छा अच्छा है, शौहर। उसने मेरा बड़ा जो है ख़्याल रखा है। खूब इसी तरह फैमिली महवर है। दीन फैमिली महवर होता है। फैमिली से चूँकि मुआशरे तक का सफ़र तय करना होता है, फिर मुआशरे से जो है वो तमद्दुनी सफ़र जो है वो तय करना होता है, तो दीन जो है वो फैमिली के ऊपर फ़ोकस है। सही। और देखा है कि सबसे अहम मोर्चा जो है वो फैमिली है और उसके अंदर अहम किरदार औरत का है। लिहाज़ा सबसे अहम ज़िम्मेदारी ये लगाई गई है कि आपने औलाद की तरबियत में सबसे अहम किरदार औरत ने तय करना तय है। कर। और बाकी जो बाहर की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कहा तुम मर्द करोगे। सही। रोज़ी-रोटी के लिए 8 घंटे, 12 घंटे ज़लील होना है, वो मर्द होगा। औरत को कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं है। अब क्या हुआ, इन माद्या परस्त लोगों ने आकर असलन क्या किया, वैल्यूज़ की, अक़दार की जो मेयारात हैं उनको बदल दिया और कहा कि नहीं, तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम्हारा कमाल है इस बात में, ना? घर से बाहर होना या घर के अंदर होना कमाल या अदम कमाल की निशानी नहीं नहीं है। है। कमाल है अपने हदफ को हासिल करना और वो है खुदाबंदी की रिज़ायत, खुदाबंद की रिज़ायत और उसका क़ुर्ब, वो हासिल करें। और बाकी ज़िम्मेदारियाँ जहाँ पर ज़रूरत है मुआशरे में उतरने की ख़वातीन की, वहाँ पर दीन रोकता नहीं है। हमें जो है तारीख़ में ख़वातीन जो है वो मिलती हैं कि जो अपना किरदार निभाती हुई नज़र आती हैं, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, मर्द काफ़ी हैं वो काम अंजाम देने के लिए, तो फिर वहाँ पर औरत जो है अपने घर में बैठकर जो असल ज़िम्मेदारी उसकी है, उसको अदा करने के ऊपर वो मसरूफ़ हो जाती है। सही। तो मतलब क़िबला ऐसे कि जो हमारे माशरे में ये जो साइकी थी कि नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है कमाल मर्द के लिए मख़सूस है, कि ख़वातीन भी अपनी ज़िम्मेदारी, असल चीज़ ये है कि अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी हाँ। अंजाम दें। ये तो मर्द हो चाहे औरत हो, वो कमाल तक जी, जी। पहुँच सकता है। क़िबला अभी आपने अपनी गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि जो दीन है वो फ़ैमिली महवर है। तो खुद आज हमारे माशरे में आप जो है वो खुद देख रहे हैं कि बहुत से इंतशारात जो हैं वो घरों में फैल चुके हैं। पहले ये चीज़ जो है वो मग़रिब में हुआ करती थी, लेकिन आज जो है वो मशरिक़ की तरफ भी सिरायत की है और आज हमारे घरों में तकरीबन मोस्टली घरों में जो है वो तज़ादात और इंतशारात और फैमिली में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो हम जो है वो इन बीबी की जो सीरत है, फ़ातिमी घराना, उससे कैसे जो है वो अपने इंतशारात को जो है घरों में कम कर सकते हैं? देखिए, घरों के जो मसाइल और मुश्किलात हैं, या वाक़ई ये बहुत अहम मसला है जिस पे डिस्कस होने की ज़रूरत है। मामूलन ऐसा मेंबर की ज़िम्मेदारी है ये, और सोशल बेशक। मीडिया भी इसी के लिए ही है, और इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए मुस्तकिल आयात और रिवायात की रोशनी में, तजर्बात की रोशनी में। इसके ऊपर मुस्तकिल काम होना चाहिए। अगर आप घर की मुश्किलात को देखते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा आप देखें शैतान ही इन्वॉल्व होता है। बेशक, देखिए, सही। शैतान इन्वॉल्व होता है। मसलन आप देखें, मैं जब ये पहली दफ़ा चूँकि पाकिस्तान से बाहर सफ़र किया ईरान की तरफ, दूसरे ममालिक में जाने का मौका नहीं मिला, तो हमने अपने घर के माहौल देखे हुए थे रिश्तेदारों में, और इस तरह जी, जी। लड़ाई-झगड़े सारी जगह सुन रिश्तेदारों को भी देखें, वहाँ भी मसाइल, हमसायों में देखें, वहाँ भी मसाइल, अपने घर में देखें, फिर भी मसाइल जो हैं वो नज़र आते थे। तो हम समझते थे शायद ये हमारे ही मसलन इर्द-गिर्द ये हुँ। मसाइल होते हैं। मैं जब यहाँ पर आया, तो मुझे एक इत्तेफ़ाक हुआ किसी इदारे में जाने का, तो वहाँ जो है एक ख़ातून बड़ी परेशान थी, और वो मसूल को कह रही थी कि मुझे जल्दी ये मसला हल कर दो, मेरे भाई ने जो है वो मेरी ज़मीन मुझसे छीन ली है। मैंने कहा ये मसला इंटरनेशनल लेवल पे है। ये फ़क़त पाकिस्तान या उर्दू ज़ुबान के साथ जो है वो मुख़्तस नहीं है। इसी तरह मसलन दूसरे मसाइल जो ख़ानदान के अंदर जी, जी। होते हैं, इसमें देखें, शैतान हमेशा वहाँ पर अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभाता है कि जहाँ पर खुदाई काम ने होना होता है। मैंने आपको बताया है, अगर ख़ानदान बिगड़ जाए, फैमिली अगर राह रास्त पर ना रहे, उसमें अगर तरबियत के अनासिर ख़त्म हो जाएँ, तो मुआशरे नहीं सुधर सकते। सही। दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही। तो शैतान जो है ना, वहीं पर अपना जो है वो बैठा हुआ है ऐसे कि ही। इन खानदानों को बिगाड़ के रखना है। इनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ नहीं आने देनी है। कभी वालिदैन के साथ औलाद को ख़राब कर देता है, कभी मियाँ को बीवी के साथ, बीवी को मियाँ के साथ ख़राब कर देता है, कभी जो है वो बहन-भाई आपस में जो है वो झगड़ रहे होते ज़ाहिर है हैं। क़िबला उसने क़यामत तक खुदा से जो मोहलत माँगी हुई है कि जो भी तुम्हारे रास्ते पे आएगा मैं उसे हटा बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हर कोई अपनी
اپنے تائیں اپنی ذمہ داریوں کو پہلے پہچانیں کہ ایک بھائی کی کیا ذمہ داری ہے، ایک بہن کی کیا ذمہ داری ہے، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، شوہر اور بیوی کی کیا ذمہ داری ہے. یہ پہلے پہچاننے کا مرحلہ ہے. اور صحیح. پہچاننے کا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے تعلیم. آپ مسجد میں جائیں، دین سیکھیں. اگر آپ نے اچھی انگلش سیکھنی ہے، اگر آپ نے اچھے اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل دنیاوی کرنی ہے، تو وہاں پر آپ کی ایک سب سے زیادہ ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ کہ ساتھ ساتھ آپ نے دین بھی سیکھنا ہے. دین بھی. آپ ممبر ایسا انتخاب کریں کہ جہاں پہ دین کی تعلیم دی جائے. سوشل میڈیا میں ایسے چینلز کو جو ہے وہ آپ جا کر دیکھیں، ایسی شخصیات کو سنیں کہ جو دین سکھا رہے ہوں، تاکہ یہ معرفت کا مرحلہ طے ہو. پتہ چلے کہ ہماری ذمہ داری، میں ایک بھائی ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، میں ایک شوہر ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، درست ہے، میں ایک بیٹا ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، میں باپ ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے. ذمہ داریوں کو پہچانوں. پہچاننے کے مرحلے کے بعد پھر آگے چل کے اس پر عمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے. خوب جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو اب یہاں پہ انسان کی کبھی انانیت آڑے آتی ہے. درست ہے. اکثر بالکل خاندانی بالکل ایسے جھگڑے ہی جو ہیں وہ انانیت کی وجہ سے انانیت ہوتے کی ہیں. وجہ سے آتی ہے. میں ٹھیک؟ یہ چاہتا ہوں، بس میرا جو ہے میں وہ کیوں یہ کروں کسی کے، میں میں اپنی بیوی کے لیے یہ کیوں کروں، میں اپنی بہن کے لیے یہ کیوں کروں، یا میں رشتہ دار کے لیے ایسا کیوں کروں. یا مثلا جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. حسد آگا آج کے دور میں بہت بڑی بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ حسد جو ہے وہ کا معاملہ خراب کر رہا بالکل ہوتا ہے. بس دو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ حسد جاتے ہیں. کرنے ایک لگے. بھائی اچھی نوکری پہ لگ گیا، دوسرا بھائی جو ہے وہ خوش ہونے کے بجائے کیا حسد کرنے لگ جاتا ہے. نہیں، ایک ہی گھر کے ایک ہی خون کے تم ہو تو خوش ہونا چاہیے. ہاں پھر مل بانٹ کے بھی ہونا چاہیے. ہاں جس کو پیسہ مل رہا ہے، جس کو فیسلٹیاں مل رہی ہیں، پھر وہ بھی تو کنجوس نہ بنے نا. بعضوں کا کنجوسیوں کی وجہ سے بھی بالکل مشکل حل ایسے ہوتی ہے کہ مثلا آپ کو اگر خدا نعمت دے رہا ہے تو نعمت دیں دوسروں کو. کہ میں کما رہا ہوں، میں کیوں دوں. میں کیوں دوں مثلاً آ کے. تو یہ مسائل یہ پھر اخلاقی کمزوریاں. اب اگلا مرحلہ کیا آ جاتا ہے؟ اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا. یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اپنی معرفت کو بڑھانا. معرفت. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی تعلیم و تربیت کا سرمایہ جو ہے وہ کرنا. اس میں کیا؟ اخلاقی تربیت اپنی فردی طور پر. آپ دیکھیں میرے اندر حسد تو نہیں ہے، میرے اندر جو ہے وہ کینہ یا وہ بغض تو نہیں ہے، میرے اندر جو ہے وہ یہ کنجوسی والا. تو جی جی اسی طرح ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. اور وہ بندہ انسان پریکٹیکل دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر کام کرے. اور یہ ریہرسل سے آتا ہے. جس طرح انسان اپنے بدن سازی کرتا ہے نا، بدن بالکل. بناتا ہے جی باڈی بلڈنگ کرنے کے لیے، اور اپنے وہ کہتے ہیں آج کل تو کیا اصطلاح چل رہی ہے، سکس پیک جی کی جی تعبیر بناتے ہیں. وہ بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں. مہینوں مہینوں جم جانا پڑتا ہے جم اور جانا اسی سے پڑتا ہے. ہارڈ ورک جی کرنا جی، وہ پڑتا ایک دن کی پریکٹس سے وہ نہیں ان کے ہوتا. سکس پیک نہیں بنتے ہیں. ممکن درست. نہیں. اسی طرح نفس ہے. نفس کے ساتھ جھگڑنا اور اس کے ساتھ لڑنا جو ہے، اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے. بالکل. یعنی بہت مشکل ہے اس میدان میں شیطان کے ساتھ لڑنا، کیونکہ یہاں شیطان مضبوطی کے ساتھ انسان پہ حملہ آور ہے اور اس کو صحیح ہونے نہیں دیتا. اگر ایک میدان میں انسان ٹھیک ہو جائے، دوسرے میدان میں اس کو گرا دیتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آج کل کا معاشرہ بھی ایک مصیبت یہ ہے کہ مکمل طور پر شیطان کے ہاتھ میں جا چکا ہے. آپ کا میڈیا شیطان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بالکل جو ہے وہ اسکول شیطان کے ہاتھ میں، آپ کا ایسے پورے معاشرے کی ویلیوز جو ہیں وہ شیطان کی بنائی ہوئی ہے. تو ایسے معاشرے ایک کے اندر سیکولر نظام سب لاگو کچھ ہو ہے. چکا ہے. لبرل ہے، سیکولر ہے، ابھی جو ہے وہ خدا کا انکار، دین کا انکار، یہ ساری چیزیں وہ چل رہی ہیں. تو لہٰذا ایسے معاشرے میں ذمہ داریاں ہماری علماء کی بھی، طلاب کی بھی، اور پھر گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی بڑھ جاتی ہیں. اور ہر کوئی اگر اپنی ذمہ داری کو پہلے سمجھے، سیکھے، تربیت کرے، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا کہ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. صحیح. مطلب گھر میں جو ہے وہ خاتون کا ایک اہم رول ہوتا ہے گھر کو چلانے میں، اسے سنبھالنے میں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ اپنے گھروں کا ماحول جو ہے وہ اسلام کے قوانین کے مطابق بنائیں، تو ہمارے سامنے بی بی کی سیرت جی موجود بالکل ہے. بی بی نے بالکل جو ہے وہ بحیثیت ماں، بحیثیت بالکل ایسے زوجہ، بحیثیت جو ہے وہ بیٹی، اپنے تمام جو ہے وہ کردار جو ہے وہ ہماری قیامت تک امت کے لیے آسان جو ہے طریقے وہ. سے انجام دیے واقعا. بالکل اسی وجہ سے آپ دیکھیں اسوہ ہونا، یہ اسوہ کا جو کنسپٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی بہت اہم بحث ہے. کبھی اس کے اوپر بھی کوئی افراد جو ہیں وہ تفصیل سے کام کریں کہ انشاءاللہ. یہ جو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا آپ کو معاشرہ نظر نہیں آئے گا کہ جو کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل نہ بنائے ہوئے ہو. بے شک ایسے ہی کوئی معاشرہ نظر نہیں آئے گا. ہر معاشرے میں ظاہر ہے ہر کسی نہ معاشرے کسی میں، کا کوئی ہر نہ کوئی فیلڈ کے اندر ہر بندے کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رول ماڈل ہونا یہ ایک ایسا عنصر ہے
کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے، وہ اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتری کی طرف سفر کرنے کے لیے رول ماڈل کا ہونا اس کی نگاہ میں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو خداوند متعال نے ہمارے لیے پہلے سے ہی یہ مرحلہ طے کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے ایسی شخصیات کو رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے جو معصوم ہیں، صحیح، درست ہے؟ بے شک، یعنی وہ زندگیاں نارمل طریقے سے انجام دے رہے ہیں، وہ ایک بی بی دو عالم خاتون ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزار کر دکھا رہی ہے کہ میں ایک خاتون ہو کر کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں۔ میری فالور اگر کوئی بننا چاہتی ہے تو وہ میری زندگی کو دیکھ کر قدم بقدم چل سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات معذرت درست ہے۔ معذرت قبلہ، واقعاً آج جو ہے میری اکثر اگر جوانوں سے بات ہو یا گھر میں کبھی بات ہو جائے، معاشرے میں بات ہو، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی موجود ہے کہ نہیں وہ تو معصوم ہیں، ہاں، وہ کر جی جی، سکتے ہیں، ہم نہیں کر بالکل سکتے۔ بالکل، یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ہم پلہ ہو کر مثلا جو ہے وہ کریں نا، ممکن ہے، فالو کرنا، فالو کیا فالو ہوتا ہے؟ پیچھے رہنا ہوتا ہے، پیر قدم با قدم چلنا ہوتا ہے، قدم تو وہاں برابری نہیں آتی ہے۔ بے شک، یہ بات درست ہے کہ وہ کمالات کے اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان کے پیچھے سفر تو طے کر سکتے ہیں، بالکل، درست ہے؟ مثلا اور ہماری بی ذمہ بی، داری بھی یہی بالکل، ہے۔ مثلا بی بی دو عالم جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جس طریقے سے کیئر کرتی تھی، ان کی تربیت کے اوپر جتنا حساس تھیں، ہم بھی تو ہو سکتے ہیں نا، بالکل، درست ہے؟ یا مثلا جو ہے، چلیں بی بی دو عالم کہے کہ ان کی جو اولاد تھی ان میں بھی وہ عصمت کبریٰ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کو تو ہم محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں، لیکن جو عصمت کا درجہ جو ہے وہ 14 معصومین کو ملا ہے، وہ ان ان کے نہیں، شخصیات کے حوالے سے ہم قائل نہیں ہیں، اس معنی میں کہ ہم ان کو ان کے برابر کا معصوم سمجھتے ہیں، چونکہ ان کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ دلیل، اس کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے جو عصمت 14 معصومین کے بارے میں، باقی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی عصمت ایک درجے کی رکھتے ہیں۔ ہم ان کی اگر زندگی دیکھتے ہیں تو ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ بے شک، جو اصل میں سیرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، سیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اصول کہ جو ان کی زندگیوں پر حاکم ہیں ان اصولوں کو ہم نے اپنانا ہے۔ مثلا امانت داری ایک اصل ہے، جی، وہ ہم نے اپنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کے اندر کسی ایک نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، یہ ایک اصل ہے۔ دونوں بندے اگر کہیں کہ نہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، دوسرا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی ایک پیچھے ہٹے گا تو وہ یعنی تحمل، صبر ایک اصل ہے زندگی کی، تو وہ صبر کو دیکھتے ہوئے انہیں صبر کو اپنانا ہے، درست ہے؟ اسی طرح باقی زندگی ہے، معاشرے کو، اپنا گھر کو چلانے کے لیے، کہ بیوی اپنے شوہر کی کیئر کرنے کے لیے یا اس کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کون سے اصولوں پر عمل ہوتا تھا، تو وہ اصول ہماری زندگی کے لیے جو ہے ہوں گے، ہم انہیں اصولوں کو اپنانا ہے، ان اصولوں کو جو ہے وہ ان ہمیں اصولوں کو اپنانا ہے۔ اپنانا ہمارے لیے آسان ہے۔ قبلہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ خود بی بی کی سیرت اور خود بی بی اور پھر یہ خاتون کامل، کہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پہ جو ہے وہ گھنٹوں بالکل بات بالکل کی جا سکتی بالکل ہے، ایسے۔ لیکن یہ کہ آخری سوال ابھی ہم نے بی بی کے بہت سے پہلو بیان کیے ہیں، بی بی کے عبادی پہلو پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ خود بی بی کے ایسے کون سے اذکار، دعا، عبادات کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ بی بی کثرت سے کیا کرتی تھیں؟ دیکھیں اس میں تو آپ زندگی اگر دیکھیں تو ان کی ہمیشہ جو ہے وہ عبادتی پہلو ہی کے بے اوپر شک، جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسے مثلا آپ دیکھ لیں کہ اپنی زندگی کے اندر نماز شب کو پابند رہتی تھیں، ان کے اندر ایک ذکر جو مشہور ہے وہ تسبیحات اربعہ کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جی جی، ہر تسبیحات نماز میں جو ہے وہ تسبیحات ہیں، مستحب ہے کہ اس کو انجام دینا ہے، کہ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ذکر ہوئی ہے اور ایک عمل اس میں پایا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک میں آپ کے سوال کے ذیل میں، باقی چیزیں تو معروف ہیں، ہمارے مومنین جانتے ہیں، عبادت کا پہلو جو ہے نا، عبادت کا مفہوم جو ہے اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مصلح کے اوپر ہی ہوتی ہے، ذمہ داری ادا کرنا بھی عبادت ہے، بے شک، درست ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا وہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنے فردی پہلو کے اندر عبادت کو جو ہے مد نظر رکھیں۔ تو بی بی کے مثلاً اہم ترین جو چیز ہے وہی یہ تسبیح، اور اس کے وظائف بھی جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں کہ اگر اس کو آپ ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھیں
تو بہت زیادہ اس میں برکت موجود ہے، انسان کی حاجات روا ہوتی ہیں اگر انسان بی بی کے اس ذکر کو کہ جو خصوصی طور پر بی بی کو عطا ہوا ہے جی، اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے جو ہے وہ ہمارے ادارے کے لیے وقت نکالا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے بی بی کی ولادت کے مناسبت سے آخری نشست۔ دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ خدا ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔